Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफी। नाज़रीन, आज 13 अगस्त यानी कि 14 अगस्त की रात यकीनन पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए एक खुशी का दिन है और ये तजदीद अहद का दिन है। मीन्स कि जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया था, जिस मकसद के लिए अल्लामा इकबाल ने एक अलहदा मुमलिकत पाकिस्तान का तस्वर पेश किया और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस तस्वर को, उस ख्वाब को हकीकत की शक्ल दी, उस नज़रिए को दो कौमी नज़रिया कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम सब मुसलमान एक ऐसे खित्ते की तलाश में थे। हम सब मुसलमानों को एक ऐसा खित्ता चाहिए था जहाँ पे हम सब अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और तजदीद अहद का मकसद ये है कि हम उस अहद को दोहराएं और उस पर अमल पैरा होने के लिए ये वादा करें, प्लेज करें कि जिस मकसद के लिए अल्लामा इकबाल, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली ख़ान, फ़ातिमा जिन्ना और उस वक्त के जितने भी लोग इस तहरीक का हिस्सा बने और जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, जानों के नजराने जिन्होंने पेश किए, जिस मकसद के लिए पेश किए, उस मकसद को पूरा करने के लिए और उस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मनो अन जो है वो अमल करने के लिए और उसके लिए कोशिश करने के लिए, हर मुमकिन कोशिश करने के लिए एक प्लेज करना होता है इस दिन को। बाकी दोस्त अहबाब जो हैं वो खुशी के लिए चरागा भी करते हैं, बाइक्स भी दौड़ाते हैं और शोर गुल हंगामा ये सब कुछ चलता है। लेकिन असल जो इस दिन का जो सेलिब्रेट करने का जो मकसद है वो ये है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, जो जिन्ना का पाकिस्तान, जिस मकसद के लिए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी ने जो पाकिस्तान बनाया था, क्या वो मकसद हम हासिल कर चुके हैं या नहीं। तो आज हम देखते हैं कि 75 ईयर्स एक जुबली आप कह लें कि ये एक सेलिब्रेशन है। 75 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं, हमने इसका मुहासबा ज़रूर करना है। क्या हमने जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, क्या हम उनके मुताबिक तरक्की कर रहे हैं? क्या उसी रेशो से हम तरक्की कर रहे हैं, या जिस रेशो से हम 80s और 90s में तरक्की करते आ रहे थे, क्या उसी रेशो से हम आगे बढ़ रहे हैं या कोई रुकावट आई है? इस पे हमने ज़रा सोचना है, इस पे फ़िक्र करना है। एक कौम की तरह, एक ज़िंदा कौम की तरह हमने इस अपने प्यारे पाकिस्तान को अजीम पाकिस्तान बनाने के लिए अपने हिस्से का काम करना है, कंट्रीब्यूट करना है पाकिस्तान के लिए। ना कि सिर्फ हमारे ज़बान पे ये शिकवा हो कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया है, बल्कि हमें एक जोश के साथ, एक वलवले के साथ हमें ये सोचना है कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। इस अप्रोच के साथ, इस माइंड सेट के साथ, इस पॉजिटिव जेस्चर के साथ हमने ये कल का दिन जो है वो जश्न आज़ादी का दिन जो है वो सेलिब्रेट करना है कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है। यकीन मानिए, अगर आप एक दरख्त भी लगाएंगे तो सदका जारिया होगा, वो भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ना कोई अपना अहम रोल अदा करेगा। एक दरख्त लगाना, तो इस तरह हर बंदा जो है वो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो जज है, चाहे वो आर्मी ऑफिसर है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो सियासतदान है, हर बंदे को अपने अपने फील्ड के अंदर, अपने अपने डोमेन के अंदर रहते हुए, एक पाकिस्तानी शहरी के नाते होते हुए हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना है। पहली बात तो ये है। दूसरी तरफ आते हैं कि पाकिस्तान को साफ ज़ाहिर है आगे ले जाने के लिए एक डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री है, तो इसके लिए डेफिनेटली हमें सियासी जमातें जो हैं यकीनन उसका एक अहम किरदार है उसके अंदर। तो आजकल जो सिलसिला रहा, हमने देखा कि 70s 80s के अंदर पाकिस्तान की तरक्की बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने देखा कि 90s से लेकर 2015-16 तक, 18 तक या 20 तक कह लें, ऐसा दौर गुजरा है जिसमें हम अपने हमसाया ममालिक से पीछे रह गए हैं।
جنوبی کوریا نے ہمارا 5 سالہ منصوبہ لے کر ترقی کی راہ پہ جو ہے نا وہ گامزن ہے۔ بنگلہ دیش 1971 میں وجود میں آیا، لیکن وہ ہم سے بہت زیادہ، ان کا جی ڈی پی بہت زیادہ ہے۔ انڈیا ہمارا ہمسایہ ممالک ہے، لیکن ان کا جی ڈی پی چیک کر لیں آپ، ان کی ترقی دیکھ لیں۔ چائنا کو چیک کر لیں، 2 سال بعد بنا ہے پاکستان کو، اس کے باوجود دنیا کی سیکنڈ جو ہے نا پاور جو ہے نا وہ بن چکا ہے اس وقت، اور فائنینشلی تو وہ امریکہ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کہیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو پچھلے جو 20-30 سال سے جو باریاں لگی ہوئی تھیں، یہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد پہلا، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا کہ جو این آر اوز دینے ایک دوسرے کو، جس نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور بیچ میں کچھ مارشل آرٹس بھی لگے جس کی وجہ سے انہوں نے بھی این آر اوز دیے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ نقصان میں چلا گیا، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ نقصان میں چلی گئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 3.5 سال میں جو حکومت کی ہے، اس کے اندر جو معاشی انڈیکیشنز تھے وہ بہت اچھے جا رہے تھے، پازیٹیو جا رہے تھے، اور مزید بہتر ہونے کی طرف جا رہے تھے کہ امریکن نے اپنا رول ادا کیا اور رجیم چینج کے ذریعے حکومت تبدیل کر دی۔ اب یہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے اور پاکستان کو دلدل میں پھنسایا جائے، اور پاکستان کو خطے کے اندر تنہا کر دیا جائے، اور معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بھی خطرے میں نہ آ جائے۔ تو اس کے لیے کبھی وہ جب 3.25 سال کے اندر یہ ان کے اپنے وکیل، ان کے اپنی پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم اس عمران خان کا راستہ نہ روکتے، اگر ہم عمران خان کا راستہ نہ روکتے تو شاید ہم خود جیلوں میں ہوتے، یا پاکستان ترقی کر جاتا تو پھر ہماری اگلی باری کا کوئی چانس نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ ہر صورت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم راستے سے ہٹائیں، یہاں تک کہ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے اس کو جو ہے یہ آفرز بھی کی گئی ہیں کہ مائنس عمران خان آپ چاہے ڈیل کر لیں، آپ کو حکومت دے دیتے ہیں۔ ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ 4.25 سال حکومت کرنے کے بعد کرپشن کا کوئی ایک کیس بھی یہ ان کے اوپر عمران خان پہ نہیں بنا سکے، تو پھر کبھی توشہ خانہ، جب توشہ خانہ کی بات یہ کی گئی کہ 1947 سے نکال لیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا اس سے لوٹا ہے توشہ خانہ کو، تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، تو وہ توشہ خانہ والا شور ختم ہو گیا۔ اسی طرح پھر آپ نے دیکھا ہوگا فارن فنڈنگ کیس، اس میں سے کیا نکلا، وہ جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے، الیکشن کمیشن نے باعث فیصلہ کیا، ان لوگوں نے ویڈیوز بنا بنا کر کہا کہ جی ہم تو پاکستانی ہیں، ڈیول نیشنل ہیں، لیکن پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ دیا ہے۔ تو وہ بھی ان کا ڈرامہ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ پھر انہوں نے مقدمات بنانا شروع کر دیے، اور شہباز گل کو جو ہے نا وہ اندر کر دیا، اور اس کے ڈرائیور کو جس طریقے سے مارا گیا، اور اس کے جو بیوی اور بچوں کو جس طریقے سے ہیومیلیشن کی گئی، وہ ایک قابل مذمت ہے۔ اور ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو سالوں سے آپ کہیں کہ وہ ضمانتوں پہ ہیں، اور نہ ان سے پوچھنے والا ہے، جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر گیا وہ واپس نہیں آیا، اور جس نے ضمانت دی وہ وزیر اعظم بن گیا، اور جو عیادت کے لیے ضمانت بھی آئی وہ آج اس کے بعد اس نے کبھی دوبارہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ اس مقصد کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ امیر اور غریب سب کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، یہ نظریہ پاکستان تھا۔ لیکن یہاں بدقسمتی سے 75 سال کے بعد بھی امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے۔ آپ ہر محکمے میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ دیکھ لیں، یہی صورتحال ہے۔ تو اب پی ڈی ایم کی طرف سے یہاں تک کہ وہ اس نوبت پر آ گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا نیٹ ورک، ایک سوشل نیٹ ورک جس میں ایک صحافی کو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ فیک اکاؤنٹس بنا کر، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بنا کر، وہ ہماری پاک فوج جنہوں نے پاکستان کی جو سرحدوں کی آپ کہہ لیں حفاظت کے ضامن ہیں، جو دن رات وہاں پہ جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور شہادتیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کہ آپ کہہ لیں کہ حفاظت میں پیش ہیں، اور آج ہم جو سکون کی نیند یہاں سوتے ہیں تو وہ صرف ان کی قربانیوں کے پیش نظر ہے۔ تو ان کے خلاف ایک مہم جوئی کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کے لوگوں کے درمیان اور ہماری پاک فوج کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ہو، دوری ہو اور نفرتیں ہوں۔ تو یہ خواہش ان کی کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جب 14 اگست کا جلسہ جو ہے نا یہ اسلام آباد میں کرنے کا کہا، تو آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان نے کہا تھا کہ 14 اگست ہم نہیں منائیں گے۔ شہباز شریف نے اس کی بات کو جو ہے نا وہ سیکنڈ کیا، انڈورس کیا،
لیکن یہی لوگ جب عمران خان اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے تو انہوں نے TLP کو یوز کر کے اس کو مقابلے میں کھڑا کیا کہ انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم 14 اگست منائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا 14 اگست کا پروگرام نہیں کیا. لیکن جیسے ہی عمران خان نے 14 اگست کا پروگرام جو ہے وہ لاہور شفٹ کیا تاکہ پرامن رہا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تصادم ہو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بات جو وہ فیک اکاؤنٹس بنا کر پاکستان آرمی کے خلاف اور پاکستان PTI کے لوگوں کے درمیان جو دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک یہ ان کی گھناؤنی سازش ہے. دوسری یہ سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مذہبی کارڈ کھیل کر TLP کو عمران خان اور PTI کے آمنے سامنے کیا جائے، ان کے ورکرز کو آمنے سامنے کیا جائے، ان کے آپس میں جھگڑا ہو، خون خرابہ ہو، اور پھر PTI پہ بلیم آئے اور اس پارٹی کو بین کیا جائے اور اس کی بیس پہ عمران خان پہ جو ہے نا وہ کیس کیے جائیں اور اس کو سیاست کے صفحاتی سے اس کو دور کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے. یہ سازش بھی عمران خان نے ناکام بنا دی، سرپرائز دے کر کہ میں لاہور شفٹ کر رہا ہوں. حالانکہ یہ کوئی ڈیسیژن اتنا آسان نہیں ہے، لیکن عمران خان سیف سائڈ پہ کھیل رہے ہیں، پرامن ہیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پاک آرمی کو پاکستان کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومت اب رہ گئی ہے 14 کلومیٹر ریڈیس کے اندر، اور وہاں بیٹھ کر بھی یہ اس قسم کے جو ہے نا یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہوں، سینئر لیڈرشپ ہو، یا وہ صحافی ہوں. ان پر اس قسم کے مقدمے چلا کر ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس حق سچ کے کلمہ سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں. آخر میں کہنا چاہوں گا کہ پیٹرول ایک اچھی بات ہے کہ ڈالر بھی کم ہو رہا ہے. پیٹرول جو ہے وہ $90 فی بیرل پہ آ گیا ہے. اس وقت جب $90 تھا تقریباً تو تحریک انصاف $150 پر لیٹر دے رہی تھی. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ بھی تقریباً $150 پہ 15 اگست کو اعلان کرے گی اور عوام کو جو ہے نا وہ ایک خوشی کا آپ کہہ لیں کہ ایک جو ہے نا وہ میسج دے گی، جس سے مہنگائی میں کمی ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں ولاگ یوٹیوب چینل، وہ اس کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اب میں انشاءاللہ ریگولر بیسس پہ آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.